मार्स सन अभाग्य है जो दिखता है पर वो होता नहीं है, और जो दिखता नहीं है वो हो जाता है। और इलेक्शन होंगे या ताजपोशी होगी, ये बड़ा सवाल है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजुम के ऊपर। ट्रांजिट हुआ है मार्स का और सन का स्कॉर्पियो में। पाकिस्तान के हालात पे थोड़ा सा बात करेंगे। मेरे से बहुत से लोगों ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के बारे में पूछा, लेकिन मुझे कोई शौक नहीं है क्रिकेट का, ना मैं देखता हूँ ना मैं इसके बारे में कोई खबर रखता हूँ। हाँ, कभी था शौक, बहुत शौक था, लेकिन पिछले 15-20 सालों से तो बिल्कुल भी खत्म हो चुका है। इस पर भी बात करेंगे पाकिस्तानी चार्ट के ऊपर, पाकिस्तान के हालात के ऊपर, और आज हम निछत्तरों के ऊपर बात करेंगे। और पाकिस्तान का चार्ट, जैसे मैं आपको कई दफा बता चुका हूँ, बुर्ज हमल है, ज्यादातर प्लेनेट वाटर एलिमेंट में है, सैटर्न, सन, मरकरी, वीनस, और जिन 3 प्लेनेट जिस नक्षत्र के अंदर है उसे अश्लेषा नक्षत्र कहते हैं, जो कि मरकरी का नक्षत्र है। उसकी थोड़ी सी ट्रेट है, वो मैं आपको बता देता हूं। किसी भी चीज को चिपक जाना यानी चिमट जाना, खुदगर्जी और हिडन एलिमेंट्स उसके अंदर मिलेंगे, पोशीदा राज उसके अंदर मिलते हैं आपको, और बहुत ज्यादा गलत बयानियों से काम लिया जाता है। ये मैं पाकिस्तान के हालात की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान के ज्यादातर जो प्लैनेट्स जिस नक्षत्र में, मैं उसकी ट्रेड बता रहा हूँ, उसकी नेचर बता रहा हूँ आपकी। उसके नेचर है चिपक जाना, चिमट जाना, जैसे हमारे साथ कुछ लोग वाकई चिमड़े हुए। तो पाकिस्तान का चार्ट बताता है ये चीज। अश्लेषा नक्षत्र पे सैटर्न भी है, वीनस भी है, सन भी है। वीनस की दिशा चल रही है 2007 से, और सिर्फ मरकरी जो है वो सैटर्न के नक्षत्र के ऊपर है। तो अश्लेषा की नक्षत्र की मैंने ये आपको नेचर ट्रेट बताई। अब मुझे बताएं, किस माँ बाप की ख्वाहिश नहीं होती कि उनकी औलाद उनसे आगे निकले। जैसे हमारे एक साबका प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो साहब की उनकी ख्वाहिश है कि वो वज़ीर आज़म बने। उन्होंने तो यहाँ तक कहते थे कि मेरी ज़िंदगी में एक दफ़ा ये वज़ीर आज़म बन जाए, जो कि लग नहीं रहा कि ज़िंदगी में, तो इस ज़िंदगी में मुश्किल ही हो। इसी तरह नवाज शरीफ साहब हैं, उनकी बेटी हैं मरीम नवाज, और इसी तरह शहबाज शरीफ साहब के हैं बेटे हमदा शहबाज शरीफ। आखिर एस्ट्रोलॉजी में वो कौन से नक्षत्र ऐसे 13 होते हैं कि अगर उन नक्षत्रों में बच्चों को पैदा हों तो वो अपने माँ बाप से आगे जरूर निकलते हैं। यानी कि माँ बाप ने जो नाम और फेम बनाया है या जो भी मुकाम बनाया है, उससे वो आगे जाते हैं और कुछ ऐसा डिफरेंट करते हैं जो उनकी फैमिली में या उनके खानदान में से किसी ने ना किया हो, उस बुलंदी तक वो जाते हैं। मैं वो कौन से नक्षत्र हैं 13 जो कि इन नक्षत्रों में अगर बच्चा पैदा हो तो वो अपने माँ बाप से आगे जाते हैं। सवाल अब ये है, ना ही तो मेरे पास मरीम नवाज की डेट ऑफ बर्थ है, ना ही बिलावल साहब की तो डेट ऑफ बर्थ है, और हमजा शहबाज शरीफ साहब की डेट ऑफ बर्थ नहीं है। आज ही मुझे किसी ने जरदारी साहब की डेट भी दी है, उस पर वर्क कर रहे हैं। तो अब वो 13 में से कुछ नक्षत्र का मैं नाम बता देता हूँ। उसमें अश्विनी भी है, कृतिका भी है, अश्लेषा भी है, उसमें स्वाति भी है, उसमें श्रवण भी है। 13 नक्षत्र हैं। अगर इस पर आप कंप्लीट पूरी वीडियो सुनना चाहते हैं 13 के 13 नक्षत्र में वो कौन से बच्चे पैदा होते हैं, वो 13 नक्षत्र कौन से, तो आप मेरे दूसरे चैनल सलीम समी एस्ट्रोलॉजी पे जाके वहाँ पे ये वीडियो आएगी, तो उसमें मैंने बड़ी डिटेल के साथ बात की है 13 के 13 नक्षत्रों पर। तो ये 4-5 नक्षत्र मैंने आपको बताए हैं, जिसमें श्रवण भी है, रेवती भी है, वो भी मरकरी का नक्षत्र है, उसमें जो है अनुराधा भी है। तो बाकी आप अगर पूरा डिटेल से जान है, जो इंटरेस्ट रखते हैं एस्ट्रोलॉजी में, बल्कि सबको इस पर इंटरेस्ट होगा, क्योंकि जैसे हमारे यहाँ पॉलिटिशियंस को बड़ा इंटरेस्ट है कि उनके आगे नस्ल आए, क्योंकि हमारे यहाँ अब 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे, या मैं क्या कहूँ सल्तनत शरीफिया की ताजपोशी होगी। ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि मार्स
اور سن جو ہے وہ اسکارپیو میں آ چکے ہیں. پاکستان کے 8ویں گھر میں آ چکے ہیں. لگن کا مالک ہے پاکستان کے, اور جنم کے مارس سے 6ٹھے گھر میں آ چکے ہیں. اور جہاں مارس آیا وہ وہاں کیتو ہے. کیتو کی ٹریٹس میں نے کئی دفعہ آپ کو بتائی ہے کہ ٹیل ہے, دم ہے اور کاٹ ہے, ختم کرتا ہے. مارس کا تعلق میں آپ کو بہت دفعہ بتا چکا ہوں. سن کا تعلق بھی آپ کو پتا ہے کہ گورنمنٹ سے ہوتا ہے, گورنمنٹ کے نمائندوں سے ہوتا ہے. مارس کا تعلق میں آپ کو کئی دفعہ بتا چکا ہوں. اب اسکارپیو کیتو میں, اور یہ تمام جتنے بھی 4 بڑے پلینٹ ہیں, مرکری, سن, سیٹرن اور وینس, ان کے ساتھ ٹرائنگ میں جائے گا. تو یہ ٹائم تو بہت ہی مشکل ہے. اب خان صاحب کے لیے بھی بہت مشکل ترین ٹائم یہ بنا رہے ہیں کہ جی ہم سزائے موت دے دیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. کوئی حالات اب جو ہے بڑا تھرل جو ہے بڑھنے جا رہا ہے. اب کامیابی کس سے ملتی ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, کیونکہ ایک طرف سارا کے سارے لوگ ہیں اور ایک طرف اکیلی ایک جماعت ہے, اس کے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے, جس میں عمران خان صاحب کو جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ان کا پر لگن کا مالک جو ہے وہ 12ویں گھر میں بیٹھا ہوا ہے, جہاں ان کا سیٹرن بیٹھا ہوا ہے, مرکری بیٹھا ہوا ہے, سن بیٹھا ہوا ہے. 12واں گھر ہیلتھ کا پرابلم تو لے کر آتا ہے, ہاسپٹلس کا, جیل کا ہے. تو خان صاحب کو B27 تک تو اپنی ہیلتھ کا خیال ضرور رکھنا چاہیے, اور ہاسپٹلائز سے میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ وہ ہو سکتے ہیں. لیکن اس کے بعد وینس جو ہے, اور اب ٹرانزٹ میں کیتو بھی ادھر آیا. اب کیتو کو وینس کراس کرے گا, ٹرانزٹ کا وینس ہوگا, ٹرانزٹ کا کیتو ہوگا. اب یہ دونوں ایک دوسرے کو کراس کریں گے. وینس جو ہے وہ کافی حد تک ڈگری پہ چل پڑا ہے, کیتو ابھی 29 ڈگری کے اوپر آیا ہے. یعنی وینس سے کراس کر 27 نومبر کو اپنے گھر لبرا میں آنا, جو خان صاحب کا اسینڈنٹ بھی ہے. تو پرابلم تو لگتا ہے کہ ختم ہوں گی, جنمن ہوں گی, کیونکہ کیتو کے ساتھ بھی یہاں پہ ٹرائنگ ہوگا, اس کا کنجکشنز ہوگا, اس کا سن کے ساتھ بھی ہوگا, مرکری کے ساتھ بھی ہوگا. اب پرابلم یہ ہے کہ آج تک 76-75 ایئرز ہو گئے کہ آج تک کوئی ایسی شخصیت پیدا ہی نہیں ہوئی جو کہ اس نظام کو چیلنج کر دے. اب وہ پیدا ہو گئی ہے, وہ آ گیا ہے. اب بعض دفعہ تو یہ بھی ڈر لگتا ہے کہ کہیں کوئی نجومی یا کوئی اسٹرالوجر جا کے وقت حاکم کو یہ نہ کہہ دے کہ اس سٹار کنڈیشن کے اور بچے پیدا ہونے والے ہیں. تو وہی نہ مجھے یاد آیا تھا, فرعون کا زمانہ آیا تھا کہ وہ حکم آ جائے, چلو بھائی جتنے بھی ہیں سب کو ختم کر دیا. حالات تو پاکستان میں بھی کچھ ایسے ہی ہیں. بدلنا تو ہے, ختم تو ہونا ہے, یہ تو کوئی اس میں شک نہیں ہے کہ چیزوں نے ختم تو ہونا ہے, بریک تو لگنی ہے. اب ایسے نہیں چلا جا سکتا. اب سب سے بڑی جو پرابلم ہے, جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان میں سب سے بڑی پرابلم جو ہے یہ پراپرٹی کا دھندا ہی ہے, اور یہ پرابلمٹک ہوتا جا رہا ہے. پلانٹری کنڈیشن جو ہے, مارس سیٹرن اسکارپیو میں آ گیا ہے مارس, اور 10ویں نظر سے سیٹرن جو ٹرانزٹ میں بیٹھا ہوا وہ اس کو دیکھے گا, اور مارس دیکھے گا 4تھی نظر سے سیٹرن کو. تو وہی اب نارمل ٹائم کہنے کل سے شروع ہو چکا ہے. یہ 45 ڈیز آپ کو بڑا ہی تھرل دیکھنے کو ملے گا. آپ کو ایک ٹائم پہ ایسا جائے گا کہ صبح کیا ہوگا, شام کیا ہوگا, دوپہر کیا ہوگا, رات کو کیا ہوگا. اسی طرح کی صورتحال آپ کو دوبارہ بنتی ہوئی نظر, کیونکہ اب سن بھی بیٹھا ہوا ادھر, کیونکہ سن کے ساتھ بھی ہے, سن کی 7ویں نظر ہوتی ہے, لیکن سن کے اوپر سیٹرن کی پوری نظر ہے. ڈیفینیٹ حکومت کی طرف سے عوام کے اوپر کوئی بڑی بجلی بھی گرنے والی ہے, چاہے وہ پیٹرول کو لے کر یا کسی بھی چیز کو, مہنگائی جو ہے وہ بم جو ہے یہ گرائیں گے کوئی نہ کوئی. لیکن صورتحال بڑی گمبھیر ہے اس وقت, کیونکہ سن کا تعلق گورنمنٹ سے ہوتا ہے. مارس کا تعلق میں آپ کو پہلی بات میں بتا چکا ہوں کہ بڑا ہی مشکل ٹائم ہے جو مارس سے ریلیٹڈ ہے. ڈاکٹرز ہیں, فوج ہے, کیڈٹ ہیں, پولیس ہے, کئی واقعات ہیں جو بے شک آپ کو منظر عام پہ نہیں آئے, لیکن کب تک چھپیں گے. اب اس میں پرابلم یہ کہ اگر اب یہاں پہ دوبارہ شروع ہوئے اور وہ چیزیں ختم نہیں ہوئی تو یہ لنگر ہونا چاہیے, پھر یہ کنٹرول نہیں ہوں گی آپ کے ہاتھ سے, کیونکہ اب مارس سیٹرن کی وہ چیز آ گئی تو پھر یہ کنٹرول نہیں ہونے دیتی, پھر یہ چیزیں آپ کے بس سے باہر نکال دیتی ہے. ابھی شاید کو تھوڑا سا آپ کی چیزیں آپ کے بس میں تھیں اور آپ کچھ کر بھی رہے تھے, تو جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ 9 مئی کے واقعہ میں
کوئی بچے گا نہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں، آج بھی بتا دوں، یہ کوئی بچے گا. پلانٹی کنڈیشن بہت خطرناک ہے. اور یہاں کچھ بھی پریڈکٹ کرنا جو ہے مشکل ہو جائے گا، کیونکہ اتنا اب نارمل ٹائم شروع ہوگا، اتنا جو آپ سوچ رہے ہیں ویسا ہونا نہیں ہے. جو مرضی کر لیں، چیزیں اس تیزی کے ساتھ جو ہیں وہ بدل رہی ہیں، لیکن ہڈن ہے، کیونکہ جس نچھتر میں چیزیں ہڈن رہتی ہیں. اب 2023 میں ایسے واقعات ہوں گے، کبھی سنا تھا آپ نے، لیکن دیکھیں ہوا، سب کچھ ہوا. اب اسلیشا نچھتر جو ہے اس کی نیچر یہ ہے چمڑ جانا. اب آپ کو دیکھ لیں، پتہ نہیں چل رہا کتنی چیزیں چمڑی ہوئی ہیں ہمیں، اور اس میں پھر خود غرضی، پھر ہڈن چیزوں کو رکھنا، پھر اس کے بعد جس غلط بیانی سے ہمارے ہاں کام لیا جاتا ہے اور جن پرسرار طریقوں سے ہمارے ہاں کام پڑتا ہے. اور میں تو حیران ہوں تم بعض دفعہ کہ ہمارے جو جوڈیشلی سسٹم ہے وہ بینیفٹ تو دنیا کے جو ٹاپ کے 10 ملک ہوں گے بینیفٹ وہ لیتے ہیں، اور پرفارمنس ان کی دنیا کے جو سب سے گھٹیا ترین ملک ہے وہ دیتے ہیں. وہ کبھی کوئی ان سے حساب لے گا؟ ہونا تو ہے. تو کیتو نے تو نہیں چھوڑ رہا، کیونکہ سیکریٹریس 9واں گھر عدلیہ کے بعد اس سے 12ویں گھر میں آ گیا. کیتو نچوڑ دے گا آپ کو، کرے گا، نچوڑے گا، کیونکہ 6ٹھے گھر میں آ گیا نا. ان کا سکھ 9ویں سے 10واں گھر بنتا ہے، تو عدلیہ کو بھی تو کچھ دینا ہی پڑے گا نا، حساب کتاب. جڑ سے کاٹتا ہے. روٹس کو بھی کیتو کہا جاتا ہے. اور پاکستان میں تو یہی کچھ ہو رہا ہے، کیونکہ ہوتا کچھ ہے، دکھایا کچھ جاتا ہے، ہمیں بتایا کچھ جاتا ہے، ہوتا کچھ ہے. لیکن اب دیکھیں، ایک ٹائم ہوتا ہے کہ چیزیں آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہیں، پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ چیزیں آپ کے ہاتھ سے کنٹرول سے باہر نکلتی ہیں. ابھی کئی ایسی باتیں میں نے پیچھے کافی دفعہ بتا چکا ہوں، لیکن یہاں پر کچھ چیزیں اب تو آتی نہیں نظر عام پر. بہت کچھ ہوا ہے ابھی، اور ابھی تو بہت کچھ ہونا ہے. اور بہت ہی یہ کرٹیکل ٹائم ہے خان صاحب کے لیے بھی. ان کے لیے کرٹیکل کا ہے بھئی، یہ جو مصیبت ہے یہ اب ختم ہوگی، اور جو بڑے اچھے فارم میں جا رہے ہیں ان کے لیے کیا برا ٹائم شروع ہوگا. کیتو نے کرنا تو یہی ہے، اور بڑے لیول کے اوپر کرنا ہے. یہاں پر بہت سی چیزیں آپ کو لگ رہا ہے، ہماری قوم کی بھی عادت ہے نا، انہیں بس وہ گھر بیٹھے اور جو کچھ نظر آتا ہے بس اسی، کبھی نہیں سوچیں گے، ریسرچ کر لیں. وہ ایک سمپل سی مثال آپ کو سناتا ہوں. وہ جب چاند پہ پہلا انسان گیا تھا، وہ پانی گیا تھا کہ نہیں گیا، جو بھی تھا وہ سوری، ہمارے یہاں نے اس کو تو مسلمان کر دیا تھا پکڑ کے. اوپر گیا، اوپر سے اس کو اذان سنی، جب بیچارے کی ڈیتھ ہوئی تب بھی وہ کرسچن ہی تھا. تو ہماری ایک سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ ہم بغیر تصدیق کیے ہوئے چیزوں کو بول دیتے ہیں. تھوڑا ریسرچ کر، بہت کچھ ہوا ہے، اور ان 15-20 دنوں میں بہت کچھ ہو چکا ہے جو منظر عام پہ نہیں آیا، پر آنے والا. کیونکہ اب مارس سیٹرن ایسٹرولوجی میں بہت بڑا ایونٹ کہا جاتا ہے اس کو، جب مارس سیٹرن جو ہے ویدک ایسٹرولوجی میں، جب یہ دونوں ایک دوسرے کو ساتھ ہوتے ہیں یا ایک دوسرے، اب نارملٹی بہت ہوتی ہے. چیزیں کو پریڈکٹ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. چیزیں ایسی آپ کو جو دکھتا ہے وہ نظر نہیں آتا، اور یہاں پہ چیز ایسی ہو جاتی ہے کہ آپ کے پاس چیزیں کنٹرول میں نہیں رہتی. اگر آپ کے ہاتھ سے کچھ چیز نکل گئی ہے نا، تو پھر اسے کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے. یہاں پر ان چیزوں کو آپ نے دیکھا. اور اب کیونکہ پاکستان میں جس طرح صورتحال ہے کہ الیکشن یا الیکشن بھی نہیں، اب تو تاج پوشی کی بات کریں کہ تاج پوشی ہوگی، سلیکشن ہوگی. تاج پوشی والی بات یہ ہے کیونکہ اس طرح تو جمہوریت میں نہیں تھا. جب سب کچھ اسکرپٹ لکھا ہوا ہے تو پھر وہ تو تاج پوشی کا ہی کہہ سکتے ہیں کہ اب اسکرپٹ لکھا ہوا ہے. تو کیا یہ تاج پوشی ہوگی یا الیکشن ہوگا، یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. مجھے تو کیونکہ ابھی ان 45 دنوں میں بہت کچھ آپ کو ہوتا ہوا نظر آئے گا. تیزی کے ساتھ بولتا میں کچھ ورڈز آگے پیچھے بھی ہوتے ہیں، لیکن جو دکھتا ہے نا ان 45 دنوں میں، وہ آپ کو جو دکھ رہا ہے وہ نظر نہیں آئے گا، اور جو نظر نہیں آ رہا وہ آپ کو دکھے گا. یہ آپ کو آنے والا وقت ہی بتائے گا، کیونکہ اب چیزیں جو ہیں بڑی تیزی کے ساتھ ہوں گی، اور چیزوں میں آپ کو
آپ خود آپ اپنی لائف میں دیکھیں گے چیزیں کافی حد تک کریٹیکل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اور جو جھوٹ میڈیا کا بہت برا ٹائم دیکھ رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں میڈیا والے خود پراپرٹی میں بھاگ رہے ہیں. وہ میڈیا کا بہت برا ٹائم شروع ہونے والا ہے, چاہے وہ کوئی سا بھی ہو, چاہے وہ حکومت کے ساتھ ہے یا حکومت میں نہیں ہے. وہ بڑا ایک مشکل ٹائم ہے. اب یہ ٹائم تھا جو ایک آپ کے ہاتھ میں تھا, اب ٹائم جو ہے وہ ہاتھ سے نکلتا ہوا نظر آئے گا, کیونکہ چیزیں اب اس تیزی کے ساتھ پھیلیں گی. جب بھی مارچ سیٹن یا کنجکشن ہو تو چیزیں کنٹرول میں نہیں رہتی. جیسے پاکستان کی ٹیم میں جتنی وہ قابل تھی اتنا وہ کھیل آئے. بھائی اسی قابل تھے نا وہ. بھائی بابر اعظم کپتانی سے محل ہٹ گیا کہ نہیں ہٹ گیا جی؟ ہٹ گیا جی, وہ ہٹ گیا وہ. اب وہ کیوں؟ اب جیسے بابر اعظم کو ذرا کیا قصور تھا؟ وہ جو ہمارے بہت تیز ترین بولر تھے ان کی کون سی پرفارمنس تھی؟ لیکن دیکھیں نا, ہمارے کچھ چاہنے والوں نے ان کی بھی پرفارمنس محل سب سے گندی تھی, پر وہ کپتان بن گئے. بنانے والوں نے بنا دیا. کس سے بنایا بھائی آپ کو بھی پتا ہے کہ ان کون ہیں ان کے. میں نے تو اولاد کی بات کی, تو اب تو مجھے شامل کرنا پڑے گا جی. آپ کے سسر جی سے بھی آگے نکل سکتے ہیں آپ, اگر آپ کا یہ نچھتر ہے تو. کیونکہ جس نے کوئی پرفارمنس ہی نہیں دی وہ کپتان بن جاتا ہے. تو یہ کچھ ہماری سیاست میں بھی یہی ہو رہا ہے کہ جو دے نہیں رہا اس کو ملا رہے ہیں اور بٹھا رہے ہیں, کر رہے ہیں. آپ کیا بٹھا پائیں گے, یہ ایک بڑا سوال. کیونکہ یہ 45 دن کریں گے فیصلہ کہ یہ اب کھیل تاج پوشی کا ہوگا یا الیکشن کا ہوگا. مجھے دیں اجازت, انشاءاللہ اگلے ویڈیو پہ ملتے ہیں. اللہ حافظ.